आज 13 सितंबर है। देखने में तो कैलेंडर का एक आम सा दिन लगता है, लेकिन क्या वाकई कोई दिन आम होता है? जी, ये एक अच्छा सवाल है। जब हम किसी भी तारीख को आप कह लें खंगाल कर देखते हैं तो पता चलता है कि वो कितने ही अहम लम्हात, अनोखे इत्तेफाकात और इंसानी कोशिशों की गवाह है। बिल्कुल, हर दिन तारीख का एक वरक है। तो आज हम 13 सितंबर की इसी गहराई में उतरेंगे। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इस दिन क्या क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन वाकयात, शख्सियात और दरियाफ्तों में क्या रब्त हो सकता है और ये हमें आज क्या सबक दे सकते हैं। सही। इस सफर में हमारी बुनियादी मालूमात, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, उर्दू और अंग्रेजी विकिपीडिया के मुतालिका सफ़हात से ली गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जी जरूर। अक्सर तारीख को जंग और सियासत से याद रखा जाता है। जी हाँ, ये तो है। 13 सितंबर भी इससे अलग नहीं। इस दिन कई ऐसी जंगें लड़ी गईं और फैसले हुए जिन्होंने, आप कह सकती हैं, दुनिया का नक्शा बदलने में किरदार अदा किया। बिल्कुल। अगर हम बहुत पीछे जाएं 533 ईस्वी में, तो उस वक्त की बाइजेंटीनी सल्तनत के जनरल बेलिसारिस ने शुमाली अफ्रीका में वेंडल्स को एक फैसलाकुन शिकस्त दी थी। अच्छा? ये रोम की पुरानी शानो शौकत को बहाल करने की कोशिशों का हिस्सा था। ओह! और फिर सदियों बाद 1759 में नौआबादियाती दौर के उरूज पर कनाडा में एक बहुत मशहूर जंग हुई, बैटल ऑफ द प्लेन्स ऑफ अब्राहम। जी, सुना है उसके बारे में। उसमें ब्रिटेन ने फ्रांस को क्यूबेक के करीब हराया और इस जीत ने शुमाली अमेरिका में ब्रिटानवी कंट्रोल को, आप कह लें, काफी मजबूत कर दिया। यानी एक ही तारीख अलग अलग दौर में बड़ी ताकतों के उरूज और जवाल से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और फिर अमेरिकन तारीख में भी ये दिन अहम है। 1814 में ब्रिटानिया और अमेरिका की जंग के दौरान ब्रिटानवी फौज बाल्टीमोर पर कब्जा करने में नाकाम रही। जी हाँ। और इसी मौका पर फोर्ट मैकहेनरी पर ब्रिटानवी हमले को देखते हुए फ्रांसिस स्कॉट की ने वो नज्म लिखी जो बाद में अमेरिका का कौमी तराना बनी, द स्टार स्पैंगल्ड बैनर। वाकई ये तो बड़ा दिलचस्प पहलू है। हाँ, एक हार में से एक कौमी अलामत का जन्म लेना, ये भी तारीख का एक दिलचस्प पहलू है। और अगर हम अपने खित्ते यानी बर्रे सगीर की तरफ आएं, तो 1948 में 13 सितंबर एक इंतहाई अहम और मुतनाज़ा दिन था। हाँ, ये तो बहुत अहम वाकया है। इस दिन हिंदुस्तानी फौज ने उस वक्त के नायब वजीर आजम वल्लभ भाई पटेल के हुक्म पर रियासत हैदराबाद दक्कन पर हमला शुरू किया, जिसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। जी। इस फौजी कार्रवाई का मकसद हैदराबाद को हिंदुस्तान में शामिल करना था। इस वाक़े के असरात देखिए आज तक महसूस किए जाते हैं। बिल्कुल। इसी तरह 1965 की पाक भारत जंग के दौरान 13 सितंबर को पाकिस्तानी फौज ने सरहद पार करके हिंदुस्तानी इलाके में मुनाबाव रेलवे स्टेशन पर कब्जा करने का जिक्र भी उर्दू विकिपीडिया में मिलता है। जी हाँ, ये छोटी छोटी झड़पें भी बड़ी जंगों का अहम हिस्सा होती हैं। सही। सियासत में उतार चढ़ाव भी इसी तारीख से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में 1977 में जनरल जिया के मार्शल के कुछ अरसे बाद लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को कसूरी कत्ल केस में जमानत पर रिहा किया। ओह अच्छा, ये भी इसी दिन हुआ? जी, अगरचे ये रिहाई ज्यादा अरसा नहीं चली, लेकिन इस वक्त के सियासी माहौल में ये एक बड़ा वाकया था। लेकिन 13 सितंबर सिर्फ तनाज़ात का दिन नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। 1993 में इसी तारीख को एक उम्मीद की किरण भी नजर आई थी, जब वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के लॉन पर इस्राएली वजीर आजम yitzhak राबिन और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के चेयरमैन यासिर अरफात ने ओस्लो मुआहदे पर दस्तखत के बाद तारीखी मुसाफा किया। जी हाँ, वो तस्वीर तो बहुत मशहूर हुई थी। दुनिया भर ने इस लम्हे को देखा और मशरक़ वस्ता में अमन की उम्मीदें बंध गईं। हाँ, अलबत्ता ये भी तारीख का सबक है कि अमन की राहें कितनी दुश्वार होती हैं। सही कहा। करते हैं। तो ये वाक़यात दिखाते हैं कि 13 सितंबर किस तरह जंग, अमन, सियासी उथल-पुथल और इंसानी ट्रेजेडीज़ का आईनादार है। एक ही तारीख पर कितने मुख्तलिफ किस्म के मंजर नजर आते हैं। बिल्कुल। लेकिन तारीख सिर्फ मैदान जंग या सियासत के ऐवानों में नहीं बनती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साइंस लैब्स, वर्कशॉप्स, खेल के मैदानों और कल्चर के जरिए भी शक्ल पाती है। 13 सितंबर इस हवाले से भी कम दिलचस्प नहीं। बिल्कुल।
اور شاید سب سے حیرت انگیز واقعہ 1848 کا ہے، فینیاس گیج کا۔ اچھا، یہ کون تھے؟ یہ ایک امریکن ریل روڈ ورکر تھا جس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا۔ بارود کے دھماکے سے ایک موٹی لوہے کی سلاخ اس کے گال سے گھس کر کھوپڑی کے اگلے حصے سے نکل گئی۔ ارے باپ رے! سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ نہ صرف زندہ بچ گیا بلکہ ہوش میں بھی تھا اور بات چیت کر سکتا تھا۔ یہ تو کسی فلم کا سین لگتا ہے، لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ مطلب وہ ٹھیک ہو گیا؟ وہی اصل بات ہے۔ اگرچہ وہ جسمانی طور پر تو آپ کہہ لیں سنبھل گیا، لیکن اس کی شخصیت میں نمایاں تبدیلی آ گئی۔ کیسی تبدیلی؟ پہلے وہ ایک ذمہ دار اور خوش اخلاق شخص تھا، لیکن حادثے کے بعد وہ چڑچڑا، غیر ذمہ دار اور بدلحاظ ہو گیا۔ اوہ! اس کیس نے پہلی بار میڈیکل سائنس کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ دماغ کے مختلف حصے، خاص طور پر اگلا حصہ یعنی فرنٹل لوب، شخصیت اور سماجی رویوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ نیورو سائنس کی بنیادوں میں ایک اہم سنگ میل تھا۔ کمال ہے، یعنی ایک حادثے نے انسانی دماغ کے بارے میں ہماری سمجھ کو بدل دیا۔ جی ہاں۔ اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی اس دن کچھ اہم ہوا؟ جی ہاں، 1956 میں IBM نے 305 ریمیک کمپیوٹر متعارف کرایا۔ ریمیک؟ جی، یہ پہلا کمرشل کمپیوٹر تھا جس میں ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے ہارڈ ڈسک ڈرائیو یعنی HDD استعمال کی گئی تھی۔ اوہ، پہلی ہارڈ ڈسک والا کمپیوٹر؟ بالکل۔ اس سے پہلے ڈیٹا عام طور پر میگنیٹک ٹیپس پر سٹور ہوتا تھا، جس میں کسی خاص انفارمیشن تک پہنچنے کے لیے پوری ٹیپ کو گھمانا پڑتا تھا۔ ہاں، وہ تو کافی سست عمل رہا ہوگا۔ جی، HD نے رینڈم ایکسس کو ممکن بنایا، یعنی آپ سیدھا ضروری ڈیٹا تک پہنچ سکتے تھے۔ آج ہم جو ٹیرا بائٹس میں ڈیٹا رکھتے ہیں، اس سفر کا یہ ایک ابتدائی قدم تھا۔ بھلے ہی اس وقت اس کی کیپیسٹی صرف 5 میگا بائٹس تھی اور سائز ایک بڑے کمرے جتنا۔ 5 میگا بائٹس؟ آج تو ایک تصویر اس سے بڑی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور ایک اور دلچسپ بات جو اردو ویکیپیڈیا میں درج ہے، وہ 1939 میں ہیلی کاپٹر کی ایجاد کا ذکر اینگور سٹروونسکی کے نام سے کرتی ہے۔ یہ نام تھوڑا سا مشکوک لگتا ہے۔ ہاں، یہ نام مجھے بھی کچھ عجیب لگا۔ شاید یہ مشہور ہیلی کاپٹر پائنیئر ایگور سیکورسکی کی طرف اشارہ ہو، جنہوں نے اسی دور میں کامیاب ہیلی کاپٹر بنائے تھے۔ ہو سکتا ہے، لیکن سورس میں یہی ذکر ہے، تو یہ بھی سائنس کی ترقی کا ایک پہلو ہے۔ جی، کھیلوں کی دنیا میں بھی 13 ستمبر اہم ہے۔ 1971 میں اسی دن انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن FIH قائم ہوئی۔ اچھا، FIH کا قیام؟ جی، جو آج دنیا بھر میں ہاکی کے کھیل کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ اور پاکستان کے دفاعی شعبے میں 1989 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان ٹینک بنانے میں خود کفیل ہو گیا ہے۔ اور انسانی حقوق کے حوالے سے 2007 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ڈیکلیریشن آن دا رائٹس آف انڈیجنس پیپلز کو منظور کیا۔ جی، یہ دنیا بھر کے قدیم باشندوں کے حقوق کو تسلیم کرنے کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اور پاپ کلچر کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہاں، وہ بھی تو ہے۔ 1985 میں 13 ستمبر کو جاپان میں ایک ویڈیو گیم ریلیز ہوئی جس نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی، سپر ماریو بروز۔ اوہ واہ، سپر ماریو! ننٹینڈو انٹرٹینمنٹ سسٹم NES کے لیے اس گیم نے نہ صرف ماریو کو ایک گلوبل آئیکن بنایا بلکہ پلیٹ فارمر گیمز کی قسم کو آپ کہہ لیں نئے سرے سے ڈیفائن کیا۔ بالکل، کتنے ہی لوگوں کا بچپن اس گیم سے جڑا ہوگا۔ واقعی سائنس، ٹیکنالوجی، کھیل، حقوق، کلچر، 13 ستمبر کو ان سب شعبوں میں کچھ نہ کچھ حرکت ہوئی ہے۔ جی، اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اس تاریخ کو اپنی پیدائش یا وفات سے یادگار بنایا۔ یہ فہرست بھی بڑی دلچسپ اور رنگا رنگ ہے۔ مثال کے طور پر سائنس کی دنیا میں 2 نوبل انعام جیتنے والے کیمیا دان سر رابرٹ رابنسن 1947 نوبل اور لیوپولڈ روزیکا 1939 نوبل بالترتیب 1886 اور 1887 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ کیا اتفاق ہے، 2 نوبل laureates کیمسٹری میں اور ایک ہی دن پیدا ہوئے۔ جی ہاں، بڑا دلچسپ اتفاق ہے۔ اور ادب میں 1894 میں مشہور انگریزی مصنف JB پرسٹلی پیدا ہوئے۔ جی، اور پھر 1916 میں بچوں کے پسندیدہ مصنف رول ڈال، جن کی چارلی اینڈ دی چاکلیٹ فیکٹری یا میٹلڈا جیسی کہانیاں
آج بھی پڑھی جاتی ہیں۔ ان کی پیدائش بھی 13 ستمبر کو ہوئی۔ واہ، رول ڈال بھی۔ سیاست میں کوسٹا ریکا کے سابق صدر اور 1987 کے نوبل امن انعام یافتہ آسکر آریاز 1940 میں پیدا ہوئے۔ جی۔ اور فلموں کی دنیا میں مشہور امریکی اداکارہ جین سمارٹ 1951 بھی اسی دن پیدا ہوئیں۔ کھیلوں کے میدان میں تو ستاروں کی جھلمل ہے اس دن۔ ہاں بالکل۔ آسٹریلیا کے لیجنڈری لیگ سپنر شین وارن 1969 کا جنم دن ہے یہ۔ او ہاں، شین وارن۔ امریکن ایتھلیٹکس کے سپر سٹار مائیکل جانسن 1967، جنہوں نے اولمپکس میں ڈھیروں گولڈ میڈلز جیتے۔ جی، وہ گولڈن شوز والے۔ بالکل۔ اور فٹ بال کے دیوانوں کے لیے اٹلی کے ورلڈ کپ وننگ کپتان فیبیو کیناویارو 1973 اور جرمنی کے ورسٹائل فارورڈ تھامس مولر 1989 بھی اسی دن پیدا ہوئے۔ واہ، کافی بڑی لسٹ ہے کھلاڑیوں کی۔ اب ان لوگوں کا ذکر جو اس دن دنیا سے رخصت ہوئے۔ قدیم تاریخ میں 81 عیسوی میں رومن ایمپرر ٹائٹس کا انتقال ہوا۔ اچھا۔ اور 1598 میں اسپین کے طاقتور بادشاہ فلپ دوم فوت ہوئے۔ 1592 میں ایک اور اہم شخصیت فرانسیسی فلسفر مشیل دے مونٹین، جنہیں ایسے یا مضمون نگاری کا بانی سمجھا جاتا ہے، ان کا انتقال بھی اسی دن ہوا۔ اوہ، مونٹین بھی۔ سائنس میں ڈنمارک کے طبیب آگسٹ کروگ، جنہیں 1920 میں میڈیسن کا نوبل انعام ملا تھا، 1949 میں فوت ہوئے۔ برصغیر سے 1927 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بانیوں میں شامل اور پہلے ناظم مولانا محمد علی مونگیری کا انتقال ہوا۔ جی۔ اور 1973 میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں ادیب اور دانشور سجاد ظہیر کا انتقال ہوا۔ پاکستان کے مشہور قانون دان اور دانشور اے کے بروہی 1987 میں لندن میں فوت ہوئے۔ جی۔ اور 2012 میں پاکستانی سینما کے بہترین مزاحیہ اداکاروں میں سے ایک لہری سفیر اللہ صدیقی کراچی میں اس دنیا سے چلے گئے۔ لہری صاحب، ان کی اداکاری تو کمال تھی۔ جی بالکل، لوگوں کو آج بھی یاد ہے۔ اور عالمی سطح پر 1996 میں امریکی ہپ ہاپ کے متنازع لیکن انتہائی مشہور اور پراثر فگر ٹوپاک شکور لاس ویگاس میں فائرنگ کے واقعے کے کچھ دن بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گئے۔ جی ہاں، ان کی موت آج بھی ایک آپ کہہ لیں معمہ سمجھی جاتی ہے۔ اور حال ہی میں 2022 میں فرانسیسی نیو ویو سینما کی بانیوں میں سے انتہائی پراثر اور انقلابی فلم ڈائریکٹر ژان لک گودار کا انتقال بھی 13 ستمبر کو ہوا۔ جی، گودار بھی۔ اس فہرست کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دن کتنی مختلف شعبوں کی اہم ترین شخصیات سے جڑا ہوا ہے۔ سائنس، سیاست، ادب، فن، کھیل، فلسفہ۔ نوبل laureate سے لے کر پاپ آئیکنز تک، بادشاہوں سے لے کر انقلابی آرٹسٹس تک۔ بالکل۔ تو ہم نے دیکھا کہ 13 ستمبر جو شاید پہلے ایک عام سی تاریخ لگ رہی تھی، دراصل کتنی گہما گہمی، کتنے تضادات، کتنے اہم لمحات اور شخصیات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جی۔ حیدرآباد پر فوجی کارروائی سے لے کر اوسلو میں امن کے مسافے تک، IBM کے پہلے ہارڈ ڈسک کمپیوٹر سے لے کر سپر ماریو کی دھوم تک، روالڈ ڈال کی پیدائش سے لے کر ٹوپاک اور گودار کی وفات تک۔ بالکل۔ اور اس طرح کسی ایک دن کی تاریخ کو کھنگالنا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ انسانی تجربہ کتنا وسیع اور پیچیدہ ہے۔ صحیح۔ ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف حصوں میں لوگ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہوتے ہیں، فن تخلیق کر رہے ہوتے ہیں اور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہر دن ان سب کہانیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹنے کے لیے ہم واپس اس فنیاس گیج کے واقعے پر آتے ہیں جس نے ہمیں اتنا متاثر کیا تھا۔ جی، وہ واقعی ایک غیر معمولی کیس تھا۔ ایک لوہے کی سلاخ دماغ سے گزر گئی، وہ زندہ رہا لیکن اس کی شخصیت بدل گئی۔ اس واقعے نے دماغ اور شخصیت کے تعلق پر بحث چھیڑ دی تھی۔ اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ نیورو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہم دماغ کی میپنگ کر سکتے ہیں، اس کے فنکشنز کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی یہ سمجھ پائے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ ہمارا یہ جسمانی دماغ، یہ نیورونز کا نیٹ ورک، کس طرح ہماری شخصیت، ہمارے احساسات، ہمارے شعور کو جنم دیتا ہے؟ وہ کون سی لکیر ہے جہاں بائیولوجی سیلف میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ فنیاس گیج کا کیس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانی وجود کی یہ پہیلی شاید سب سے بڑی پہیلی ہے۔
اور شاید اسی پہیلی کو سمجھنے کی جستجو ہی ہمیں تاریخ، سائنس اور خود اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے پر اکساتی رہتی ہے۔ ہر دن کی کہانی اسی بڑی کہانی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔